अपील क्या, हम विनती कर रहे हैं मोदी जी से कि कम से कम जो हम पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, शायर और अदीब हैं, उनके लिए रास्ते खुले रखें। हमें ये ना समझे कि हम आतंकवादी, ना वो आ सकते, ना हम ये कर सकते। हम तो दिलों को जोड़ने वाले, ये कहना चाहिए इल्तिजा है अपनी तरफ से नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तानियों की तरफ से कि ये हम लोग के लिए कम से कम ये रास्ते खोल दें, और दूसरों के लिए भी जो बेचारे तरस रहे हैं, जिनकी कोई बहन बीमार है, भाई बीमार है, वो नहीं आ सकते। ये हमारी गुजारिश है मोदी जी से। गुलजार साहब हैं कि जब वो गए थे, झंग एक जगह है, एक शहर है, तो वहाँ पे दीना है उनकी जाए पैदाइश। तो वहाँ वो बेचारे जब पलटे तो मुड़ मुड़ के देख रहे थे। तो एक वहाँ बहुत बड़े शायर हैं, अब नाम लेना मुनासिब नहीं, उस दुनिया में है नहीं। तो उन्होंने कहा कि साहब ये आ तो यहाँ गए हैं मगर मुड़ मुड़ के उधर ही देखते हैं। लेकिन अब नई नस्ल को ये चाहिए कि ये दर्द ख़त्म हो, किसी तरह से आना जाना हो, खुले दिल से एक दूसरे से मिलें बस। वो जो घर छोड़ गए थे तुम लोग, उनमें यादों के दरीचे ही खुले हैं हर सू। उनकी मेहराबों पे उतरा न कोई चाँद न नूर, उनकी ताकों में खामोशी के दिए जलते हैं। होता ये है कि ये लोग IMF से लेते हैं कर्ज़े इतने बड़े बड़े, और भुगतना किसको पड़ता है? आवाम को। टैक्सेस सारे आवाम पे लगाते। अब तुम सोचो, हमने उसी बताया था कि एक डबल रोटी की कीमत 250 है, तो एक आटे की कीमत जो है वो मतलब मेरे ख्याल से 100 से ज़्यादा है, 1 किलो 170 या इस तरह से। बहरहाल तो ये बेचारे गरीब लोग हैं, किस तरह से सरवाइव कर सकेंगे? उस ज़माने में एक रंग दी बसंती एक फ़िल्म आई थी, तो कह रही अम्मा आप वहीं की हैं जहाँ ये शाहरुख खान या जो भी आमिर खान वगैरह रहा हो। तो उसने कहा था कि काकोरी जाएंगे, वहाँ के कबाब खाएंगे, ये सब। काकोरी के बारे में कुछ बताया, काकोरी कांड जो कहलाता है, यानी जो काकोरी डकैती। हाँ, और फिर हमने बताया उसको कि हमारी माँ ने हमको बताया था कि राम प्रसाद बिस्मिल कौन है, और अशफाकुल्लाह खान कौन है, और भगत सिंह कौन थे। अब तुम लोगों को ये रंग दे बसंती से मालूम हुआ है। ज़िंदगी प्यार भरी मैंने यकीनन जी है, ज़िंदगी प्यार भरी मैंने यकीनन जी है, आप पीते हैं तो लगता है कि मैंने पी है। कुछ ऐसा सिलसिला हमारे पड़ोसी मुल्क से है कि हम जो भी करते हैं उसका असर वहाँ जाता है, और वहाँ जो होता है उसका असर यहाँ पे दिखाई देता है। तो सरहद के जो दो किनारे हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। हमारे साथ आज एक बहुत बड़ी कहानीकार, एक ट्रांसलेटर हैं, बहुत बड़ी किताबों की, हिंदी किताबों का ट्रांसलेट उन्होंने किया है, और शायरा भी बहुत बड़ी हैं, पाकिस्तान से तशरीफ़ लाई हैं। ज़ेबा अलवी साहिबा, बहुत बहुत आपका खैर मकदम है यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया परवेज़, और बहुत खुशी हुई यहाँ आके। पहले भी आते रहे, लेकिन बस अभी काफ़ी दिनों के बाद आए हैं और बहुत कुछ बदला हुआ पाया है, बहुत कुछ अच्छा भी पाया है। बहुत अच्छा लगा कि इतना डेवलपमेंट हुआ है, सब कुछ है। और ये लोगों को ये जानने की जस्तजू होती है कि यहाँ क्या लिखा जा रहा है और वहाँ क्या लिखा जा रहा है। तो ये सब देख के, ख़ास तौर से हमारा हिंदी राइटर्स वगैरह से बड़ा ताल्लुक़ है, तो सबकी ये जस्तजू रहती है कि ये जानने की कोशिश करें कि, तो वो हमारी तंजीम जो कलम से कलम तक है, उसका मकसद ही यही है कि हम कलम के ज़रिए मोहब्बतों को आगे बढ़ाएं और एक मूव ऑन की कैफियत हो, न कि हम मुड़ मुड़ के देखे जाएं कि तुमने क्या कहा था, हमने क्या कहा था। एक ज़ेबा साहब भाई, एक जो हिजरत का ये जो दौर चल रहा है, पहले गाँव से निकल के आ जाना या एक मुल्क से दूसरे मुल्क हिजरत कर जाना, तो ये जो हिजरत का कर्ब है, ये एक तरफ है कि दोनों तरफ है? नहीं परवेज़, हमारा ख्याल है ये दर्द दोनों तरफ है। और ये हम अपने एक गज़ल का एक शेर है, और उससे शुरू करते हैं कि दर्द हिजरत का क्या गिला कीजिए, दर्द हिजरत का क्या गिला कीजिए, दर्द हिजरत तमाम उम्र रहा। तो दोनों तरफ है। यहाँ से जो लोग गए हैं उनका दर्द भी बहुत ज़्यादा है। जैसे रामलाल साहब थे और गुलजार साहब हैं, इन लोग और बहुत से लोग हैं, मतलब बेशुमार लोग हैं, लेकिन जिनको हमने देखा है, जिनके दर्द को हमने महसूस किया है। कि रामलाल साहब जब यहाँ पहली बार आए हैं पार्टीशन के बाद, तो वो यहाँ अब मियांवाली से उनका ताल्लुक़ था, तो मियांवाली की मट्टी लेके गए थे, और फिर उन्होंने अपने घर की बुनियाद जो रखी, उसमें अपनी पोती से उस मट्टी को डलवाया उन्होंने, और हमेशा याद रखते थे। और पाकिस्तान के ज़िक्र पे आंसू। इसी तरह गुलजार साहब हैं कि जब वो गए थे, झंग एक जगह है,
ایک شہر ہے تو وہاں پہ دینا ہے ان کی جائے پیدائش. تو وہاں وہ بیچارے جب پلٹے تو مڑ مڑ کے دیکھ رہے تھے. اسی طرح سے ہماری جو پاکستانی بہت بڑے شاعر ہیں افتخار عارف، ان کی شاعری ہی پوری ہجرت سے بہت زیادہ ہجرت ہی ہے اس میں. تو ایک وہاں بہت بڑے شاعر ہیں، اب نام لینا مناسب نہیں، اس دنیا میں ہے نہیں. تو انہوں نے کہا کہ صاحب یہ تو یہاں گئے ہیں مگر مڑ مڑ کے ادھر ہی دیکھتے ہیں. یعنی وہ ہندوستان کا ذکر، وہ کرب، وہ چیزیں یاد کرتے رہتے ہیں. تو اس طرح کی باتیں ہیں کہ دونوں طرف ہے. میرے خیال سے ہم لوگ کا یہ درد سانجھا ہے. کیونکہ دیکھتے ہیں جیسے بہت سے فلم سٹار بھی ہیں، جیسے شاہ رخ خان ہیں، یہ راج کپور کی پوری فیملی تھی، پران صاحب تھے. تو یہ لوگ بھی جب بات کرتے تھے لاہور، کراچی، یہ سب ان کی اس میں رہتا تھا، اور پرانی بہت باتیں، تو یہ درد تو ہمیشہ جڑا رہتا ہے. ہاں یہ درد ہمیشہ. اب وہ دلیپ کمار جب گئے تھے وہاں، دلیپ کمار صاحب نے جو انٹرویو دیا ہے تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو جو ان کی جائے پیدائش تھی وہ یاد تو آتی ہوگی. انہوں نے کہا کہ میں بھولا ہی کب، مطلب میں بھولا کب ہوں جو یاد آئے. ابھی وہ چیزیں بھولنے کی نہیں ہوتی ہیں. مطلب بے شمار لوگ ہیں جو اس کرب سے گزر رہے ہیں اور گزرے ہیں، لیکن اب نئی نسلوں کو یہ چاہیے کہ یہ درد ختم ہو، کسی طرح سے آنا جانا ہو، کھلے دل سے ایک دوسرے سے ملیں بس. اچھا آج کل تو ماحول ہو گیا ہے دونوں ہی طرف، مطلب اگر پاکستانی انڈیا کی تعریف کر دے یا انڈیا کا کوئی پاکستان کی تعریف کر دے تو ایک بھوچال آ جاتا ہے. یہ ماحول بن گیا ہے. ہاں اس کی مثال ابھی ریسنٹ ایک ہمارا نو بھارت ٹائمز کا ایک انٹرویو تھا، تو اس میں جہاں وہ کوشچن کرتی ہیں، نائش ہے، بہت اچھی نائس لیڈی بھی ہے وہ، تو اس نے کہا کہ آپ کو کیا کیا فرق لگا. تو ہم نے کہا کہ نہیں یہاں بہت کام ہوا ہے، مودی جی کے زمانے میں بڑا ڈیولپمنٹ ہوا ہے. اب ظاہر یہاں کی سیاست سے ہم تو اتنا نہیں واقف ہیں. تو وہ اس نے ہیڈنگ لگا دی کہ مودی جی کو پاکستان میں بہت پسند کیا جاتا ہے. اسے بہت سے لوگوں کو اعتراض ہوا. آپ کو کیا لگتا ہے جیسے مودی جی ہیں، اور واقعی جو بھی گورنمنٹ آتی ہے جیسے مودی جی ہیں، بہت ڈیولپمنٹ آپ دیکھ رہی ہوں گے یہاں پہ آئیں، تو مودی جی کو ایک ولین کے طور پہ کچھ لوگ پیش کرتے ہیں. آپ کا کیا سوچنا ہے یہاں پہ؟ نہیں ہم سوچتے دیکھیے ولن کے طور پہ نہیں ان کو پیش کرنا چاہیے. انسان کو سب سے پہلے اپنا ملک دیکھنا چاہیے، اپنے ملک کی بھلائی دیکھنا چاہیے. اب انہوں نے اپنے ملک کے لیے تو بہرحال کیا ہے. وہی دوسری بات ہے کہ کچھ نفرتیں بڑھ گئی ہیں، کچھ حالات ایسے تھے دونوں طرف سے، شاید دونوں ہی کا قصور ہے اس میں، لیکن بہرحال بہت ہی ترقی ہوئی، بہت زیادہ ترقی. ہندوستان چاند پہ پہنچ گیا ابھی ریسنٹلی. پاکستان میں جو ہے مودی جی کے بارے میں کیا سوچا جاتا ہے؟ ہاں ابھی چندریان پہ جانا مودی جی کا مطلب بھیجنا، اور G20 اس سے مودی کی بہت تعریفیں ہوئیں، بہت زیادہ تعریفیں ہوئیں کہ بھئی وہ لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، ہم ابھی تک لڑ رہے ہیں، آپس میں یہی نہیں طے کر پا رہے ہیں کہ کون سی گورنمنٹ. تو اسٹیبلٹی نہیں ہے کچھ پاکستان میں. سب دیکھتے ہیں. اب یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اب سوشل میڈیا اتنا وائبرنٹ ہے کہ ہر چیز پہنچ جاتی. تم بھی سب جانتے ہو اور ہم بھی سب جانتے ہیں یہ والی بات. نہیں ابھی جو ریسنٹلی ورلڈ کپ چل رہا تھا، پاکستان کی ٹیم اس میں پٹ گئی. کرکٹ ہار جیت ہوتی رہتی ہے، لیکن کچھ اس سے پہلے دیکھا جب پاکستان کی ٹیم انڈیا آ رہی تھی، اس سے پہلے جو ایک ورلڈ کپ کو لے کے وہاں پہ بڑا ایونٹ ہوا تھا، اس میں انہوں نے عمران خان کا نام ہٹا دیا لیجنڈز میں سے. تو اگر پاکستان میں اس طریقے کی سیاست ہوگی کہ ٹیم پرفارم کیسے کرے گی، اس کے بارے میں کیا لگتا ہے آپ کو؟ وہ دیکھو ہم سوچتے ہیں کہ بہت سے لوگ بہت ہی بکاؤ ہوتے ہیں، خاص طور سے یہ جو سارے نئے لڑکے ہیں، ان کو احتجاج کرنا چاہیے تھا، ان کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے تھا کہ وہ جو مطلب جس بنیاد ہے، یعنی کرکٹ بغیر عمران خان کے، عمران خان بغیر کرکٹ کے نامکمل ہیں، تو ان کے نام کو کیوں ہٹایا؟ تو یہ ہماری طرف سے ہونا چاہیے تھا احتجاج. اور اب ظاہر ہے کہ ان لوگوں نے ہٹایا ہے تو بہت ہی غلط ہے، بہت برا ہے. اور وہ جتنا مٹاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اسپرنگ کو جتنا دباؤ وہ اچھلتی. جتنا زیادہ وہ عمران خان کو پسپا کر رہے ہیں اور اس سے زیادہ اس کی پاپولیرٹی بڑھتی جا رہی ہے. یہ تو ہمیشہ ہوگا، جو آپ نے کہا کہ دبانے سے بھی تو وہ چیز. اچھا ایک چیز اور بتائیے، جو یوٹیوبرس ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں سائڈ کے جو پاکستان کے یوٹیوبرس ہیں وہ بہت زیادہ مطلب ایک نفرت کا وہ ایک ماحول بنایا جا رہا ہے دونوں سائڈ سے. جو عام عوام ہے وہاں کی، وہ کیا سوچتی ہے کہ دونوں ملک میں ملنا چاہیے کہ دوریاں ہونی چاہیے؟ عام لوگوں کا کیا سوچ ہے اس کے بارے میں؟ نہیں عام لوگوں کا تو یہی خیال ہے کہ ملنا چاہیے.
اب وہ بہت سے اس طرح کے لوگ ہیں جو کہنا چاہیے ایکسٹریمسٹ جن کو ہم کہہ سکتے ہیں، شدت پسند، وہ کبھی اسلام کا نام لے کر اور کبھی اس طرح سے وہ ہندو مسلمان، یا یہ نہیں سوچنا چاہیے. اس طرح سے تو دنیا بڑھتی رہیں گی، کبھی قریب آ ہی نہیں سکیں گے. دیکھنا یہ چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو کن باتوں سے فائدہ ہوگا. اچھا، پاکستان میں اب لگاتار حالات ایسے بتائے جا رہے تھے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے. اتنی مہنگائی ہو گئی کہ جو روزمرہ کی چیزیں ہیں، جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں، آٹا دال چاول، یہ تک عام آدمی کے پکڑ سے دور ہوتا جا رہا ہے. ہاں بالکل صحیح ہے، بے حد مہنگائی ہے. ہوتا یہ ہے کہ یہ لوگ IMF سے لیتے ہیں قرضے اتنے بڑے بڑے، اور بھگتنا کس کو پڑتا ہے؟ عوام کو. ٹیکسز سارے عوام پہ لگاتے ہیں. اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، بالکل سچ ہے کہ عوام پہ اتنے ٹیکسز ہوتے ہیں، اس سے مہنگائی بڑھتی ہے. اب تم سوچو، ہم نے اسی بتایا تھا کہ ایک ڈبل روٹی کی قیمت 250 ہے، تو ایک آٹے کی قیمت جو ہے وہ مطلب میرے خیال سے 100 سے زیادہ ہے، 1 کلو 170 یا اس طرح سے. بہرحال تو یہ بیچارے غریب لوگ ہیں، کس طرح سے سروائیو کر سکیں گے؟ اچھا، آپ کے یہاں پاکستان میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی گورنمنٹ اپنے 5 سال بھی پورے نہیں کر پاتی. اس کے پیچھے کی وجہ ہے کہ آرمی اتنی پاورفل ہے کہ جب دیکھو تختہ پلٹ ہو جاتا ہے آپ کے یہاں. تو کیا وجہ، آپ کو کیا لگتی ہے؟ بھائی یہ ڈھکا چھپا کھیل نہیں ہے. 76 سال ہو گئے ہیں پاکستان کو بنے. ایوب خان کے زمانے سے یہی ہو رہا ہے. یہ اصل میں حکومت آرمی کی ہے، جو آرمی چاہتی وہ کرتی ہے. کبھی ان کو ہٹا دیا، کبھی 4، یعنی 2 سال 3 سال زیادہ. اسٹیبلٹی کیسے آئے گی جب ایک حکومت کو آپ چلنے ہی نہیں دیتے؟ تو کیسے اسٹیبل ہوگا ملک؟ تو یہ تو ہے رول اصل میں آرمی کا ہی ہے وہاں. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اور سب جانتے ہیں کہ آرمی جو چاہتی کرتی ہے. وہی عمران خان کے ساتھ بھی آرمی کر رہی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. وہ تو وجہ یہی ہے. اور جب گورنمنٹ میں جو ہے کوئی اسٹیبل گورنمنٹ نہیں آئے گی تو مہنگائی پہ کنٹرول ہونا یہ سب بہت مشکل کام. اچھا، ایک سوال اور. ابھی ایک مشاعرہ تھا پاکستان میں، اس میں کچھ ہندوستان سے بھی شاعر بلائے گئے تھے، لیکن یہ لوگ پاکستان جانے سے بچ رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ اگر پاکستان کا ویزا لگ جاتا ہے تو اس کے بعد اگر ہم کو US یا UK جانا ہوتا ہے تو بڑی پرابلم آتی ہے. کیا ایسا کبھی آپ نے بھی فیس کیا ہے کہ جو ہے پاکستان کے پاسپورٹ کی وجہ سے آپ کو دقت ہو رہی دوسرے ملک جانے میں؟ وہ شروع میں تھی. اب اصل میں واجپئی صاحب کے زمانے میں شاید بڑا کھلا ڈلا ماحول تھا، اور لوگ بہت ہی آسانی سے آ جا رہے تھے، اور دوستی بسیں اور یہ سب چل رہی تھیں. لیکن اس کے بعد یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ جو ینگ لڑکے ہیں بیچارے، ان کے پیرنٹس بہت، اگر ہم کہیں کہ ہمیں اسپانسر کر دو، تو جس گھر میں لڑکے ہیں وہ بہت اوائڈ کرتے ہیں. وہ اس لیے کہ پھر ان سے پوچھ گچھ شروع ہو جاتی، کیا تعلق ہے کیا. تو یہاں زیادہ ہے بنسبت پاکستان کے. پاکستان میں یہ بات نہیں ہے. یہاں پہ یہ چیز زیادہ ہے. اچھا، پاسپورٹ کی ویلیو کے بارے میں کیا بتا رہی ہیں آپ؟ پاسپورٹ کیا نہیں، مطلب اگر کہیں آپ UK US جاتے ہیں تو کیا زیادہ پرابلم ہوتی ہے پاکستانی جو ہے ہونے کی وجہ سے؟ بالکل زیادہ کیا، بہت زیادہ پرابلم ہوتی. مطلب یہ ذلت محسوس کرتے ہیں کہ پاکستانی پاسپورٹ، گرین پاسپورٹ الگ ہے، ہمارا پاسپورٹ الگ ہے. اور ارے بھائی، ہمارے پرائم منسٹر کی کہنا چاہیے کہ تلاشی لی جاتی ہے، اور تلاشی بھی ایسی جس کو ہم لوگ عام زبان میں ننگا جھوری کہتے ہیں. تو یہ سوچو کہ جب پرائم منسٹر پاکستان کا جاتا ہے US، تو اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے، تو عام لوگوں کے ساتھ کیا نہیں ہوتا ہوگا. تعلیم کے معاملے میں آپ نے دیکھا ایجوکیشن لیول جو ہے انڈیا کا بہتر ہے وہاں سے، یا پاکستان میں کیوں اتنا پچھڑا پن کیوں ہے؟ بہتر مطلب یہاں کی ایجوکیشن جو ہے بہتر نہیں، بہترین ہے پاکستان کے مقابلے میں. پاکستان میں ایجوکیشن لیول بہت ہی خراب ہے، بہت زیادہ. اب یہ ہے کہ ہم لوگ جو پرائیویٹ اسکولوں میں اپنے بچوں کو، جیسے ہمارا نواسا ہے، اس کو A لیول O لیول کرایا ہے، تو وہ تو بیچارے کچھ بول سکتے ہیں دوسروں کے سامنے، اور نہ عام اسکولوں کے پڑھے بچے جو ہیں وہ بہت ہی خراب ایجوکیشن، بہت ہی کم ان کو آتا ہے یہاں کے مقابلے میں. یہاں تو بہت ہی ایجوکیشن ہے، لڑکے لڑکیوں میں بہت. ایک بار ہم الہ آباد گئے تھے جب فیض احمد سیف صدی تھی، تو اس میں ہم نے لڑکیوں کو دیکھا، چھوٹی چھوٹی لڑکیاں، کوئی ماسٹرز کر رہی ہیں، کوئی کچھ کر رہی ہیں. آ کے ہمیں یہ ہوتا تھا کہ ہم سے جو بات کر رہی ہیں بیچاری اتنی حمل جس کی کوئی امتحان نہیں. اور یہاں بھی ہم نے دیکھا اتنی ہمارے سامنے کی پیدا لڑکیاں
کوئی پی ایچ ڈی ہے، کچھ وہاں تو گنتی کی پی ایچ ڈیز وغیرہ ہیں. تو ایجوکیشن لیول کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں انڈیا پاکستان کا. اچھا، میڈیکل فیسلٹیز کیسی ہیں؟ میڈیکل فیسلٹیز کا ہمیں یہاں اندازہ نہیں ہے. یہاں بھی سنا کافی گڑبڑ ہے. تو وہ ڈاکٹرز وغیرہ بہت زیادہ پرائیویٹ ڈاکٹرز، پرائیویٹ پریکٹسز بہت زیادہ فیس لیتے ہیں. لیکن وہاں بھی ایسا ہے کہ اگر گورنمنٹ ہاسپٹلز میں ہیں تو وہ پرائیویٹ کلینکس وغیرہ چلاتے ہیں تو بہت زیادہ وہ چارجز ہیں. یہ تو میڈیکل بھی یہ ہے کہ عام آدمی کے بس پہ نہیں. اور پھر جعلی دوائیں یہ سب ہے دونوں جگہ ہے. لیکن ہم نے چونکہ وہاں دیکھا ہے، بھگتا ہے، اس لیے ہم زیادہ جانتے ہیں. کرپشن کا حال بہت زیادہ کرپشن ہے. کرپشن اور رشوت تو وہاں بہت یہاں بھی ہے. لیکن اب وہ یہی ہوتا ہے کہ کس مذہب میں رشوت جائز ہے. نہ ہماری اس میں اسلام میں جائز ہے، نہ اس میں جائز ہے. مطلب چیز بری تو ہے ہی ہے چیز. لیکن یہ رشوت لینے میں کوئی نہ ادھر شرم ہے نہ ادھر شرم ہے. ہم نے ایک آرٹیکل لکھا تھا، سفر نامہ تھا بلکہ، وہ ہم دیں گے. اس میں یہی ہے کہ ادھر بھی ہمیں دینی پڑتی ہے رشوت، ادھر بھی دینی پڑتی ہے رشوت، دونوں طرف. اچھا، یہ سب باتیں ہیں جو ہم آپ فیس کرتے ہیں عام زندگی میں. کچھ آپ سے جڑی ہوئی باتیں کر لی جائیں پہلے تو، کہ یہ کہانی لکھنی کب سے شروع کی تھی آپ نے، اسٹوری یا شاعری کا آغاز کہاں سے ہوا تھا آپ کا، اور پھر ٹرانسلیشن پہ بات کریں گے. شاعری تو ہم اپنی شاعری کو کچھ نہیں سمجھتے ہیں. شاعری تو بہت ایسے ہی ہے. لیکن ہاں، ہم اگر کچھ جگہ دیتے ہیں تو اپنے ٹرانسلیشن کو دیتے ہیں. جو تراجم ہم نے کیے ہیں وہ ہم سوچتے ہیں کہ کچھ کام ہے. جیسے کہ ہم نے ارتھ شاستر جو بہت ہی مشکل ہے اس کا بھی ترجمہ کیا ہے ہم نے. وہاں پاکستان میں وہ کوٹلیہ کی جو ارتھ شاستر ہے اس کا ترجمہ چھپا ہے. تو ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ تراجم جو ہیں ہمارے وہ کچھ تھوڑا ویلیو رکھتے ہیں. آپ نے راہی معصوم رضا جیسے جو موڈی تھے، جو مطلب اپنی کتاب کو چھونے نہیں دے سکتے تھے کسی کو، آپ نے ان کی کتاب کا ترجمہ کیا. یہ سب شروعات کیسے ہوئی تھی؟ اچھا ہاں، یہ جو تم نے کہا ہے کہ وہ چھونے نہیں دیتے تھے، دراصل وہ چھونے نہیں دیتے تھے. تو رام لال صاحب جو تھے ہمارے مینٹور تھے کہنا چاہیے. ہم اس نسل کے جب ہم یہاں تھے تو وہ بہت ہی گائیڈ کرتے تھے ہم لوگوں کو، اور وہ دیکھتے تھے ہم لوگوں کا ذوق، دیکھتے تھے کس طرح پڑھتے ہیں. تو ہم نے کہا کہ یہ ناول ہم چاہتے ہیں کہ اس کا ترجمہ کریں. تو انہوں نے راہی معصوم رضا صاحب سے کہا کہ بھئی ہمارا تعارف کرا کے کہ فلاں فلاں ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ اس کو اردو میں کریں. حالانکہ وہ اجازت نہیں دیتے تھے، مگر انہوں نے خاص طور سے ہمیں اجازت دی اور یہ کہا کہ جو کر رہی ہیں ترجمہ ان سے کہنا ہے کہ ایک لفظ بدلیں گے نہیں، میرا ایک لفظ. اور ہم نے ایک لفظ بھی نہیں بدلا اور اسی طرح کیا. اس میں تو سبھی پڑھ چکے ہیں، کچھ گالی والی تو جانے دیجیے. اس میں وہاں پہ جب چھپنے کے لیے ہم نے دیا لوگوں کو تو یہ کہ بھئی یہ نظریہ پاکستان کے خلاف ہے. ایسی ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آئی، مگر یہی مشکل ہوئی کہ نظریہ پاکستان کے خلاف ہے یہ ناول. تو وہ نہیں چھپ سکا وہاں رکھے. 35 سال ہو گیا ہم کو یہ کیے ہوئے. اس کے علاوہ اور کون کون سے بڑے رائٹرس ہیں جن کی کتابوں کا آپ نے ٹرانسلیٹ؟ تو اس کے بعد ہم نے مہر النساء پرویز اور بہت سے رائٹر جن کی کہانیاں کی ہیں، تراجم کی، وہاں چھپے. وہاں آج نام کا میگزین ہے جس میں ہندی کہانیاں وہ لوگ دیتے ہیں، اجمل کمال جو ہیں. اور اس کے علاوہ یہاں وبھوتی نارائن رائے ہیں، پنکج سبیر ہے، اور سوریہ بالا وغیرہ کی کہانیاں ہیں اور کافی ہیں. اور وہاں سے ہم نے کیا ہندی میں ڈاکٹر حسن منظر ہیں، ان کا ناول ہے دھنی بخش کے بیٹے. زاہدہ حنا بہت بڑی رائٹر ہے. میرے خیال سے قرۃ العین حیدر کے بعد ہم سمجھتے ہیں، ہماری ناچیز رائے ہے کہ زاہدہ حنا سے بڑی رائٹر کوئی نہیں. تو ان کی کہانیوں کا ہم نے ترجمہ کیا. پھر راستہ بند ہے، ایک ناول ہے پارٹیشن پہ، بہت اچھا. مصطفیٰ کریم تھے، وہ انگلینڈ میں جا بسے، پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی. وہ ناول بہت اچھا ہے. شلپائن میں یہ چھپی ہیں کتابیں، دہلی میں شلپائن جو ہے وہاں پہ یہ کتابیں شاید مل جائیں گی. اچھا، پاکستان میں جو ہے خیر ہندی لٹریچر تو وہاں میرے خیال میں بہت مشکل ہوتا ہوگا، جو کیونکہ ہمارے جو دوست ہیں پاکستان میں، شاعر ہیں، بہت سے ادیب ہیں، ان سے بات چیت ہوتی ہے تو ہندی میں اگر کچھ لکھ دو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں سمجھ پائے. کیا ویلیو ہے وہاں پہ ہندی کی؟
ہندی بس ایسا ہی ہے کہ یہ نئی نسل جو ہے بس وہ ہندی فلموں تک محدود ہے اور وہ کسی کو نہیں جانتے ہیں، جبکہ ہم نے یہاں دیکھا ہے کہ مطلب اردو کے رائٹرز کی وہاں بڑی پہچان ہے، شاعروں کی پہچان ہے اور ادیبوں کی پہچان ہے، جبکہ ہماری جو نئی نسل ہے وہ فلموں تک محدود ہے۔ اور بہت دلچسپ واقعہ ہے، ہماری بیٹی چھوٹی سی تھی تو وہ ہمارے پاس آئی دوڑتی دوڑتی، اور اس زمانے میں ایک رنگ دی بسنتی ایک فلم آئی تھی، تو کہنی اماں آپ وہیں کی ہیں جہاں یہ شاہ رخ خان یا جو بھی عامر خان وغیرہ رہا ہو؟ تو اس نے کہا تھا کہ کاکوری جائیں گے، وہاں کے کباب کھائیں گے یہ سب۔ تو جیسے ہمیں لگا کہ وہ ایسی آئی کہ اس کو حیرت ہوئی، یعنی فلموں سے وہ جانتی ہے۔ پھر ہم نے اس کو بتایا کہ دیکھو کاکوری کے بارے میں کچھ بتایا، کاکوری کانڈ جو کہلاتا ہے، یعنی جو کاکوری ڈکیتی۔ ہاں، اور پھر ہم نے بتایا اس کو کہ ہماری ماں نے ہم کو بتایا تھا کہ رام پرساد بسمل کون ہیں اور اشفاق اللہ خان کون ہیں اور بھگت سنگھ کون تھے، اب تم لوگوں کو یہ رنگ دے بسنتی سے معلوم ہوا ہے۔ اچھا یہ بتائیے، کاکوری کا جو درد ہے وہ کوئی آپ کی شاید ایک نظم ہے اس کے اوپر، یا گھر کے اوپر اس سلسلے میں؟ وہ جس نظم کے بارے میں تم نے کہا ہے اس کا عنوان ہے گھر کا پتہ۔ وہ جو گھر چھوڑ گئے تھے تم لوگ، ان میں یادوں کے دریچے ہی کھلے ہیں ہر سو، ان کی محرابوں پہ اترا نہ کوئی چاند نہ نور، ان کی طاقوں میں خاموشی کے دیے جلتے ہیں، چاپ آنگن میں نہ پیروں کی نہ جھانجھر کی جھنک، چاپ آنگن میں نہ پیروں کی نہ جھانجھر کی جھنک، خشک پتوں کی کراہیں کبھی گریا کبھی شور، سہما سہما سہ ستوں ہے جن کے گرد ہم نے باہوں کے بنا کر گھیرے، کھیل معصوم سے کھیلے تھے کبھی دن کبھی رات۔ اچھا تو لاسٹ میں ایک یہ بتا دیے کہ دونوں طرف کون سی باتیں کامن ہیں؟ کرپشن میرے خیال سے کرپشن جو ہے دونوں ملکوں میں، تو رہنے اور رسم و رواج میں کافی سملیرٹی یعنی یکسانیت ہے، کہ وہاں بھی بہت اچھی طرح سے شادیاں وغیرہ یہ رسومات تہوار وغیرہ منائے جاتے ہیں، یہاں بھی تو بہت زیادہ یکسانیت ہے اگر دیکھا جائے تو، اور پسند کرتے ہیں لوگ۔ تو اس کا یہ جو حالات ہیں اور آپ کا ایک کام ہے آپ لوگوں کا کہ جوڑنے کا کام، تو کیا امید کی جا سکتی کہ آنے والے وقت میں کیسے بدلاؤ آئیں گے؟ بھائی اس میں سارا وہ جو مسئلہ ہے وہ ایجوکیشن کا ہے، کہ جس طرح سے لوگ اگر آگے پڑھیں گے بڑھیں گے اور اپنے ایک دوسرے کے کلچر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو وہ پرانی باتیں، اس لیے کہ ہم لوگ کی یعنی کہنا چاہیے کلچر سانجھا اس طرح ہے کہ ہمارے ہاں بھی وہی سب تہوار جیسے بسنت ہے اور وہاں بھی ہے یہاں بھی ہے اور بہت سی چیزیں ہیں، تو وہ نئی نسل میں یہ چیزیں آنی چاہیے کہ ہمیں اس کے درمیان مذہب نہیں لانی چاہیے، مذہب نہیں لانا چاہیے ہم لوگوں کو، اور آگے اس طرح بڑھنا چاہیے کہ پڑھنے کے، یعنی ہم ان کو پڑھیں اور وہ ہمیں پڑھیں، آگے اسی طرح ہم سوچتے بڑھ سکتے ہیں۔ دو ملکوں کی ترقی کے لیے کہتے ہیں کہ وہ جو پل ہے، اور پل ایک آرٹسٹ کے ذریعے زیادہ ہوتا ہے، تو آپ کا مودی جی کی آپ نے تعریف کی کہ یہاں پہ جو بھی چینجز آئے ان میں ان کا ایک بڑا رول ہے، آپ مودی جی سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے کہ حالات اچھے ہوں اور دونوں طرف کے جو لوگ ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پہ آئیں تو اس سے ایک ماحول بنے؟ اپیل کیا، ہم ونتی کر رہے ہیں مودی جی سے کہ کم از کم جو ہم پڑھنے لکھنے والے لوگ ہیں، شاعر و ادیب ہیں، ان کے لیے راستے کھلے رکھیں، ہمیں یہ نہ سمجھے کہ ہم آتنکوادی، نہ وہ آ سکتے نہ ہم یہ کر سکتے، ہم تو دلوں کو جوڑنے والے، ہماری تنظیم کا مقصد ہی یہ قلم سے قلم تک، کہ قلم جو ایسا تلوار سے بڑھ کے ہتھیار، یہ تو بہت ہی پرانا جملہ ہے، قلم کے ذریعے سے ہم محبتوں کو آگے بڑھائیں، اور مودی جی سے ہماری یہ کہنا چاہیے التجا ہے، اپنی طرف سے نہیں بلکہ پورے پاکستانیوں کی طرف سے، ہماری جو تنظیم ہے اس کے سارے لوگوں نے کہا کہ زیبا آپ وہاں جا رہی ہیں، یہ کوشش کیجیے گا کہ ہم لوگ بھی جا سکیں، ہم لوگ کا ڈیلیگیشن آ سکے، ہم ان لوگوں کو بلا سکیں، تو بس ہماری یہی التجا ہے کہ یہ ہم لوگ کے لیے کم از کم یہ راستے کھول دیں، اور دوسروں کے لیے بھی جو بیچارے ترس رہے ہیں، جن کی کوئی بہن بیمار ہے، بھائی بیمار ہے، وہ نہیں آ سکتے، یہ ہماری گزارش ہے مودی جی سے۔ تو بہت ہی اچھا لگا، بہت مزہ آیا، بہت سارے پہلو پہ آپ نے بے باک طریقے سے ہم سے گفتگو کی، اتنا قیمتی وقت دیا اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ نہیں تم لوگوں کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ، اور بس ہم تو ایسے ہی، وہاں تو بڑے بڑے لوگ پڑھے ہیں، بڑی بڑی شاعرات ہیں، ادیب ہیں، سب ہیں،
مگر یہ کہ جو محبت ملی ہے ہمیں، وہ اس کے ہم بہت شکر گزار ہیں تم لوگ.